बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के जरगे में सियासी उमूर से मुतालिक बात होगी और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सियासी उमूर के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब हमें वक्त देने के लिए। और पहले तो ये बताइए कि इमरान ख़ान साहब से मुतालिक कुछ आपकी रवैये में बहुत ज़्यादा नरमी नहीं आई है? देखें, अगर मुज़ाकरात की पेशकश को आप नरमी से ताबीर कर रहे हैं तो वो आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं भी ये समझता हूँ और हमारी लीडरशिप भी कि एक पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में उसके स्मूथ और बेहतर अंदाज से चलने के लिए ऐसा हो नहीं सकता कि हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान डायलॉग ना हो। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है ये डायलॉग से आगे बढ़ता है और इसका मकसद ही डायलॉग होता है, डेडलॉग नहीं। तो यकीनन ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन में बजट इजलास में अपोजिशन के इंतहाई जो है वो एक नॉन कोऑपरेटिव रवैये के बावजूद जब बजट पास हो गया तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी सीटों पे तशरीफ़ ले गए, उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें साथ ये कहा कि हमें बैठना चाहिए और हमें गुफ्तगू करनी चाहिए मुल्क के सियासी और जो इकनॉमिक के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर। इससे पहले भी जब इंडिया और पाकिस्तान का मामला चल रहा था मार्का हक़ का, उस दौरान भी वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश की थी और ये कहा था कि मैं आपके पास, यानी आप स्पीकर ऑफिस आ जाएं, मैं भी वहाँ पे आके आपके साथ बात करने को तैयार हूँ। तो यकीनन ये रवैया जो है इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक नरम रवैया है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इससे ज़्यादा जो सूटेबल लफ्ज़ है वो एक जमहूरी रवैया है और जमहूरी रवैयों को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और उनकी मैं समझता हूँ कि जो है वो पजीराई होनी चाहिए। लेकिन जमहूरियत में फिर कौल के साथ साथ अमल भी उस तरह होना चाहिए, लेकिन अमल में आप लोग पीटीआई के साथ बड़ी सख्ती कर रहे हैं, उनके वज़ीर आला तक को मिलने नहीं दे रहे इमरान ख़ान साहब से मिलने के लिए। देखें, जो इमरान ख़ान साहब हैं वो इस वक्त हुकूमती तहवील में नहीं है। ही इज़ नॉट इन गवर्नमेंट कस्टडी कि हमसे इजाज़त ले के उन्होंने मिलना है। वो इस वक्त जुडिशल कस्टडी में है। ही इज़ ए कॉन्विक्ट पर्सन। उनकी मुलाकातों से मुतल्लक इन्होंने हाई कोर्ट में रिट्स की हैं, वहाँ से इन्होंने सहूलतें हासिल की हैं। जी हमें साइकिल दे दें, हमें फ़लाँ चीज़ दे दें, खाने में ये चीज़ दें। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अदालत के फ़ैसले हैं। इन्होंने अदालत में ही कोई दरख्वास्त वगैरह दे के कोई लिस्ट वगैरह मंजूर करवाई है कि जी 6 बंदों की लिस्ट होगी, फ़लाँ आदमी देगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। अब उस लिस्ट का जो है वो रोज़ाना जेल के बाहर जो है वो झगड़ा पड़ जाता है। अब हमें तो ये मालूम नहीं है, ना हम इसमें इन्वॉल्व हैं कि वहाँ पे वो झगड़ा है क्या। वो जेल हुकाम कहते हैं कि जी ये ख़ुद जिनको नहीं मिलना चाहते उनको कह देते हैं आपकी मंजूरी नहीं हुई, जिनको मिलना चाहते हैं उनको मिला देते हैं। ये कहते हैं ये जेल हुकाम अपनी हमारी लिस्ट में जो है वो मर्ज़ी से तब्दीली कर देते हैं। लेकिन जेल हुकाम तो पंजाब हुकूमत के मातहत है ना? पंजाब हुकूमत के मातहत हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन में वो कवर होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबाद से मुतल्लक जितने भी मुकदमात हैं या कस्टडी है या जुडिशल लॉकअप है, उसमें जो हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का होगा वो उनके ऊपर जो है वो लाजम है। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों ने जो उनकी सीटें हैं, अगरचे अदालत ने कानूनी मजबूरियों के तहत पीटीआई से छीन ली, लेकिन जमहूरियत का तकाजा ये नहीं है कि आप लोग उन सीटों को कबूल ना करते। नहीं, जमहूरियत का ये तकाजा कहाँ से हुआ? जमहूरियत में जो है वो तकाजे इस तरह से तो नहीं होते कि आप जो है वो अनायत के तौर पे जो है वो किसी को कोई चीज़ दे दें या किसी से कोई चीज़ ले लें। देखें, मामला ये है कि अगर उन्हें गिला है इलेक्शन के
فری اور فیئر نہ ہونے سے متعلق، تو انہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ 2018 کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم کوئی 1818 کی بات نہیں کر رہے۔ اس وقت ہمیں یہ گلا تھا کہ جی جو ہے وہ 40-45 سیٹیں جو ہیں وہ ان کو دے کے آر ٹی ایس بٹھا کے ان کو وزیر اعظم بنا دیا ہے اور ہمیں اپوزیشن میں بٹھا دیا ہے۔ تو اس وقت ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ آئیں بیٹھ کے یہ الیکشن سے متعلق جو قوانین ہے، جو باقی معاملات ہیں، ان کو درست کریں۔ لیکن اس وقت یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جائیں ٹریبیونلز ہیں ان میں جا کے آپ اپنی پٹیشنز کریں۔ پھر انہوں نے ایک پارلیمانی کمیشن بنایا، اس کا ایک اجلاس ہوا اور اس کے بعد اس کا دوسرا اجلاس نہیں ہوا۔ آج بھی اگر کوئی ایشو ہے الیکشن یا الیکشن کے رزلٹ سے متعلق ہے، وہ کس نے حل کرنا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے حل کرنا ہے، سیاسی جماعتوں نے حل کرنا ہے، حزب اختلاف اور حزب اقتدار نے حل کرنا ہے۔ بیٹھ کے الیکشن کا جو نظام ہے، الیکشن جو قوانین ہے، اس کے اوپر بات کریں، امینڈمنٹس کریں، لیجسلیشن کریں، اور الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ اتنا امپاور کر دیں کہ الیکشن رزلٹ جو ہے وہ جیتنے والا کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو، ہارنے والے کے لیے بھی ہو۔ وہ کہتے ہیں آپ لوگ بے اختیار ہیں، یہ اختیار ہے آپ کے پاس پی ٹی آئی کے ساتھ معاملہ کرنے کا؟ جی وہ ہر چیز کا الزام تو ہمیں دیتے ہیں، اگر ملاقات نہیں ہوتی تو اس کے مجرم ہم ہیں، اگر وہاں پہ ان کو جو ہے وہ لسٹ میں کوئی نام بدل جاتا ہے اس کے مجرم ہم ہیں، اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ گلہ ہم سے کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو پھر تو ہمیں انہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ لیکن آپ لوگ اگر حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ پھر آپ لوگوں کا ایک ماتحت ادارہ ہے، تو آپ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات چیت کیوں نہیں کرا دیتے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ لفظ ہے اس میں تو ایک مجموعی جو ایک کانسیپٹ بنتا ہے جس میں یعنی بیوروکریسی بھی ہے، جس میں جوڈیشری بھی ہے، جس میں ایجنسیز ہیں، تو ان کے ایک پورا جو ایک تاثر بنتا ہے تو اس کو ہم ایک لفظ میں پرو کے کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں فوج سے، اور فوج کے سربراہ کو نکالتے ہیں وہ گالیاں، اور اس حد تک جو ہے وہ ولگیرٹی اور بلو دی بیلٹ چلے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود، آپ نے بھی سوشل میڈیا جو ہے وہ ملاحظہ کیا ہو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کرتے اسی طرح سے ہیں کہ 15 دن ایک پالیسی چلاتے ہیں، اس کے بعد 16ویں دن کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کریں گے، ہم بیٹھ کے بات کریں گے۔ نہیں، اس کے بعد 14 دن یہ کہتے رہتے ہیں، پھر 16ویں دن جو ہے وہ پھر گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ وہ اپنا رویہ بدلیں اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ آگے لے کے چلیں۔ جس قسم کا رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے اس طرح سے کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا۔ گورنمنٹ میں ہم ہیں، وی آر پولیٹیکل گورنمنٹ، وی آر ان پارلیمنٹ، وہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ اگر ہم حکومت نہیں ہیں تو وہ اپوزیشن میں کس طرح سے بیٹھے ہیں؟ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں نا۔ تو ان کو دیکھیں، راستہ جب بھی نکلنا ہے ٹو ریزالو دی پولیٹیکل ایشوز آف دا کنٹری تو وہ پارلیمنٹ سے نکلنا ہے۔ وہ اس وقت ہی نکلنا ہے جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں گے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، کتنا بڑا ایشو تھا، یہ کہہ رہے تھے جی الیکشن کروائیں 2 صوبائی اسمبلیوں کے، ہم کہہ رہے تھے جی نہیں یہ علیحدہ الیکشن نہیں ہو سکتے، الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے۔ وہ اپنا جو ہے وہ کبھی لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے، کبھی کوئی۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، 3 لوگ ادھر سے تھے، 3 لوگ ہماری طرف سے، معاملہ حل ہو گیا۔ یعنی پولیٹیشین جو ہیں وہ کمیٹی جو ہیں وہ 2 دن بیٹھی ہیں صرف، اور اس کے بعد ہمارا کہنا تھا کہ اکتوبر میں ہوں گے الیکشن، وہ کہتے تھے کہ نہیں جی مئی میں ہونا چاہیے۔ ہم تھوڑا سا پیچھے آئے، یہ تھوڑا سا آگے آئے اور معاملہ حل ہو گیا۔ دونوں کمیٹیز کے ممبر سے ہماری طرف سے اپنا اسحاق ڈار صاحب تھے،
ان کے ساتھ 3 ممبر اور تھے، اعظمدین تارڑ صاحب تھے، ان کی طرف سے شاہ محمود قریشی تھے، اپنا فواد چودھری تھے، ان سے پوچھ لیں، حل ہو گیا مسئلہ، ڈیٹ بھی طے ہو گئی۔ اور اس کے بعد کہا کہ جی آئیں اناؤنس کریں، پوری قوم کو جو ہے یہ خوشخبری دیں، اور اس کے بعد الیکشن ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں 1 دن دے دیں، ہم خان صاحب سے اجازت لے لیں۔ رانا صاحب، وہ اجازت لینے گئے ہیں، خان صاحب سے اجازت لے کے واپس نہیں آئے۔ عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ پہ، لیکن اب پی ٹی آئی کے مینڈیٹ کی سیٹوں کو جب آپ لوگ آپس میں بانٹ رہے ہیں تو یہ جمہوری اقدار کا منافی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں فیصلہ جو ہے، جو معاملات ہیں وہ ان اکارڈنس ود لا چلنے ہیں۔ اگر ایویڈنس نہیں ہے تو ملزم بری ہو جائے گا، اور آپ یہ کہتے رہیں کہ جی یہ فراڈ تو ہوا ہے، یہ قتل تو ہوا ہے، یہ جرم تو ہوا ہے، 100 بار آپ کہتے رہیں، لیکن فیصلہ ان اکارڈنس ود لا ہونا ہے۔ اس کے مطابق اگر ایویڈنس ہے تو سزا ہونی ہے، ورنہ عدالت بری کر دے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو سکیم ہے اسپیشل سیٹس کی، آپ آئین کا آرٹیکل 51 اور 106 پڑھ لیں، اور اس کے بعد متعلقہ لا پڑھ لیں، اس میں یہ درج ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن جیت کے اسمبلی میں آئیں گی، اور جنہوں نے باقاعدہ مخصوص نشستوں کے اوپر اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے ہوں گے، سکروٹنی کروائی ہوگی، لسٹ جمع کروائی ہوگی، انہی جماعتوں میں یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تقسیم کی جائیں گی۔ آزاد ممبرز کو یہ سیٹیں نہیں جائیں گی۔ آزاد ممبرز نے اگر اس میں حصہ لینا ہے تو وہ ودن 3 days کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اگر یہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتے، جو لوگ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے اور بعد میں وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، تو ان کو وہ سیٹیں مل جاتی۔ ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ ایسی جماعت میں داخل ہوں جس نے نہ الیکشن لڑا ہے، جس نے نہ لسٹ جمع کروائی ہے، بلکہ اس کے سربراہ نے بھی، جو اس جماعت کا صدر ہے، اس نے بھی بطور آزاد امیدوار جو ہے وہ الیکشن لڑا ہے۔ تو یہ اگر لیگلی اگر انہوں نے یہ غلطی کی ہے تو اگنورینس آف لا نو ایکسکیوز، تو یہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے کی ہے، تو اس کی پھر سزا کیا ہمیں ملنی ہے؟ ان سے تو غلطی ہوئی ہے، لیکن بہت ساری چیزوں میں بانی پی ٹی آئی کو پہچاننے میں آپ سے غلطی نہیں ہوئی تھی۔ شروع میں آپ طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے ان کے خلاف، لیکن ابھی آپ نے کچھ رائے سے رجوع کیا ہے۔ نہیں، اس میں جو الزامات درست ہیں وہ درست ہیں، اور اگر کوئی الزام غلط ہے تو اگر ہم مخالف کے خلاف بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، تو اگر اس کے کوئی حق میں بھی ہے تو اس کو تسلیم کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اب حق میں نظر آئی ہیں، جو پہلے آپ کی رائے دوسری تھی؟ ایک تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال تھا کہ کیونکہ ان کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ کچھ چیزوں کے ایڈکٹ ہیں، تو میرا یہ خیال تھا کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے، تو جیل انہوں نے ٹھیک کاٹی ہے۔ تو اس لیے اگر مجھے کسی نے پوچھا ہے کہ جی جیل انہوں نے کیسی کاٹی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کاٹی ہے۔ جیل میں انہوں نے بالکل ٹھیک انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ گزارا ہے۔ باقی جہاں تک ان کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں، دیکھیں یہ جو 190 ملین والا کیس ہے نا، یہ 2+2 4 ہے۔ اس میں وہ جو مرضی دلیلیں دیں اور صفائیاں دیں، اگر وہ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ بڑے آنیسٹ ہیں، تو پھر یہ غلطی ان سے ہوئی ہے۔ ٹھیک، حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کر کے 9 مئی والوں کو معافی کیوں نہیں دیتی؟ 9 مئی کے معاملات میں حکومت مدعی نہیں ہے۔ جن کے گھر جلے ہیں، جن کے ایسٹس کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہ مدعی ہیں، اور ملٹری ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ ٹرائل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں جو کہا ہے یا جو ہم نے سنا ہے، تو انہوں نے تو کہا تھا کہ بھئی دیکھیں، غلطی تسلیم کریں، اور اس کے اوپر معذرت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شرمندگی کا اظہار کریں تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے تو ایسا کیا ہے کہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں اور اس کے بعد کہوں کہ جی یہ تو آپ نے خود لگائی ہے، یہ تو فالس لیگ آپریشن تھا۔
تو میرا خیال ہے کہ شاید آگ سے آپ اتنے ہرٹ نہ ہوں جتنا اس الزام سے ہرٹ ہوں کہ آپ کو یہ کہا جائے یہ آگ آپ نے خود لگائی ہے. تو انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے. تو اس معاملے میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی یعنی معافی تلافی یا کوئی نرمی، تو اس بارے میں اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں. یہ تو پچھلے سال غالباً 9 مئی 2023 کو شاید یا 24 کو جو ہے وہ جو پریس کانفرنس کی تھی DGI/SPR نے، تو اس میں تو انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر اس کے اوپر بات کرنی ہے تو یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، کریں بات. یعنی اگر اس پہ وہ معذرت کر لیں. نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ معذرت کریں، یعنی الٹا وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے معذرت کریں. یعنی عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ مجھ سے معذرت کریں. تو یہ بات جو ہے یہ یہاں پہ آ کے جو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے نا، انہوں نے بنایا تو تھا لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، لیکن اب وہ ان کے اپنے گلے پڑا ہوا ہے. وہ انہیں کسی طرف لگنے نہیں دیتا. وہ یعنی ان کے اپنے جو لیڈر ہیں وہ ہم سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، ہم اگر کوئی صحیح بات کرتے ہیں اس کے بعد ہماری ماں بہن ہو جاتی ہے تو ہم تو بچتے ہیں. تو یہ اس قسم کی صورتحال سے دو چار ہے اس وقت PTI. ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور کے لیے مشیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب، یہ اس وقت آپ کے دو وزراء کے درمیان مباحثہ جاری ہے. ایک کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ہے، وہ اس کے فیوز و برکات بھی بتاتے ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں ہائیبرڈ نظام نہیں ہے. تو پاکستان میں اس وقت ہائیبرڈ نظام ہے؟ نہیں، دیکھیں، اگر تو ہائیبرڈ کا جو لفظ ہے آپ اس سے مراد یہ لیں کہ سیاسی اور عسکری قیادت مل کے ملک کی اکانومی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کے دفاع کے لیے مل کے کام کریں. تو اگر اس کا نام ہائیبرڈ نظام ہے تو پھر یہ تو ہونا چاہیے. لیکن ہائیبرڈ کا جو لفظ ہے، جو اس کا میں نے ڈکشنری میننگ دیکھے ہیں، اس کو لفظ ہے دوگلا. تو یہ لفظ سوٹ نہیں کرتا. اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ اور عسکری قیادت میں جو ہے وہ مکمل عزت احترام کے ساتھ اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک کے دفاع کے لیے جو ہے مکمل ہم آہنگی اور ایک دوسرے پہ اعتماد ہے. اور اس اعتماد کا اور اس نیک نیتی کا صاحب یہ نتیجہ ہے کہ آپ کی اکانومی بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف چل پڑی ہے. آپ کے ملک کی پوری دنیا میں جو ہے وہ عزت بھی بنی ہے، اور آپ نے ملک کا جو ہے وہ دفاع بھی کیا ہے، مؤثر جواب بھی دیا ہے جارحیت کا منہ توڑ، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ کی عزت ہوئی ہے. یہ عزت جو ہے یہ مرہون منت ہے اس اعتماد کی اور اس ہم آہنگی کی جو ان بٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ اور عسکری لیڈرشپ موجود ہے. تو اس کے لیے کوئی اچھا لفظ استعمال کریں نا. آپ بالکل اس بات کو تسلیم کریں کہ وہ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ہم آہنگی اور اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن اس ریلیشن کو جو ہے وہ ہائیبرڈ کے لفظ سے منسوب کرنا یہ مناسب نہیں ہے. تو خواجہ صاحب کو کیا کوئی اور اچھا لفظ کو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ یوز ہونا چاہیے. تو خواجہ صاحب کو کیا ہائیبرڈ کے لفظ کے معنی؟ میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو ان کی مراد تو وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. لیکن وہ کیونکہ ایک لفظ چلا ہوا ہے کہ ہائیبرڈ نظام، تو انہوں نے پھر اسی کی جو ہے وہ بات کر دی ہے. لیکن مراد ان کی بھی یہی ہے. اور یہ کہنا کہ جی جس طرح سے یہ پراپیگنڈا ہے PTI کا یا کچھ لوگوں کا کہ جی سیاسی حکومت کی جو ہے وہ کوئی ورتھ نہیں ہے یا کنٹرول نہیں ہے یا پاور نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. آپ نے فیلڈ مارشل
سید عاصم منیر صاحب کو خود یہ کہتے سنا کہ جب حالانکہ کیبنٹ نے فوج کو جب بھی انڈیا جارحیت کرے 6-7 مئی سے لے کے آگے تک یہ اختیار دے رکھا تھا کہ آپ اس کا منہ توڑ جواب آپ نے دینا ہے. اس کے باوجود جب رات میزائل حملہ ہوا ہے، ان کا براموس میزائل جو ہے وہ آ کے گرا ہے ادھر نور خان ایئر بیس پہ، حالانکہ دیکھیں وہ تو کینٹ ایریا ہی ہے نا وہ. تو اس کے بعد جواب دینے کا اختیار بھی تھا اور گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن بھی تھی، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ میں نے پی ایم صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کیا اور ان سے اجازت چاہی کہ جی یہ ہوا ہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کا جو ہے وہ جواب دیں. تو پھر اور اس میں کون سے اختیار اور کون سے جو ہے وہ مؤثر ہونے کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. کے پی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کا کوئی منصوبہ ہے؟ کوئی منصوبہ نہیں ہے، یہ پراپیگنڈا ہے. یہ علی امین گنڈا پور اور اس کے جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ اپنی جماعت کے خلاف جو ہے یہ انہوں نے ایک جو ہے نا وہ ایک چکر چلایا انہوں نے، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی سیاسی جو ہے وہ چکمہ، یہ انہوں نے اپنی پارٹی کو دی ہے. کوئی ان کے خلاف عدم اعتماد کی بات جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے. کوئی ہم نے نہ کوشش کی ہے، نہ ہم نے کسی سے رابطہ کیا ہے. مولانا والی بھی کہانی انہوں نے غلط بنائی ہے. معاملہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ود ان ہز پارٹی اس کو ہٹایا جا رہا تھا، یا اس کو ہٹائے جانے سے متعلق جو ہے وہ بات زیر گردش زیر غور تھی. اب اس کو انہوں نے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ڈرامہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خلاف عدم اعتماد آ رہا ہے، وہ جی ہمارے خلاف ہمیں حکومت ہٹا رہی ہے، ہاں حکومت ہٹا کے دیکھے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یعنی وہ اس پارٹی کے اندر کی جو لڑائی یا اسے جو اپنا خطرہ تھا نا اسے اس نے اس طرف کنورٹ کر دیا اور اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ اس نے اپنے گرد یا اس کا جو گروپ ہے ان کو اکٹھا کیا ہے. تو وہ صرف اس نے اپنی جماعت میں جو اس کو ریپلیس کرنے کی کوششیں تھیں ان کو اس نے اس طرح سے جو ہے وہ سیاسی طور پہ چکمہ دے کے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لیکن پہلے مولانا سے ملاقات پھر ایک ہی دن میں وزیر اعظم نے گورنر خیبر پختونخوا اپنے پارٹی کے صوبائی صدر امیر مقام اور احمد ولی خان سے ملاقاتیں کیوں کی؟ جو اپنا گورنر کے پی کے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ان دونوں ملاقاتوں میں احمد ولی خان صاحب کی ملاقات میں بھی اور گورنر صاحب کی ملاقات میں میں موجود تھا. میں آپ کو پورے یقین اور سچائی سے بتاتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی عدم اعتماد کا لفظ بھی نہیں آیا، قطعاً کوئی بات نہیں ہوئی. وہ گورنر صاحب نے ایسے ہی بات کر کے تو علی امین گنڈا پور کی مدد کر دی. اس نے اس کو اپنی پارٹی کے خلاف جو ہے نا اپنے بیانیے کو اس نے تگڑا کرنے کے لیے وہ اس کو استعمال کیا ہے. جس دن گئے ہیں اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف اس دن بھی میں ساتھ تھا، تو قطعاً مولانا نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. تو کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ مولانا نے عمران خان صاحب کو پیغام بھیج دیا ہے کہ میں عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنوں گا. تو اگر ان سے کسی نے بات نہیں کی تھی تو پھر انہوں نے یہ پیغام کیوں بھیجا؟ تو پتہ نہیں انہوں نے پیغام بھیجا بھی ہے یا انہوں نے پیغام خود ہی بنا دی ہے. یعنی یہ تو پیغام بنانے والوں کی بات ہے نا، مولانا نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. اچھا، یہ جو پنجاب میں 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ غیر جمہوری رویہ نہیں ہے؟ دیکھیں جو 26 ارکان نے کیا ہے غیر جمہوری رویہ تو وہ بھی ہے، اور اس غیر جمہوری رویے کے خلاف اسپیکر کا یہ قانونی اختیار تو ہے، لا میں یہ بات درج ہے، رولز میں یہ بات درج ہے. لیکن اسپیکرز ہمیشہ ایسے اختیار کو استعمال کرنے سے اجتناب کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اس انتہا پہ گئے ہیں یا وہ اتنے رنجیدہ ہوئے ہیں ان سے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو وہ انہوں نے اپنا لیگل اختیار جو ہے
وہ اس کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حزب اختلاف اور ٹریزی بینچز میں اسپیکر میں جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. اور اگر یہ میری تجویز ہے، کوئی میری بات نہیں ہوئی، کہ اگر وہ اسمبلی کے اندر چلے جو ہو گیا وہ تو ہو گیا ہے، ان فیوچر وہ اس قسم کی ولگیرٹی، دیکھیں اس وقت انہوں نے وہاں پہ جس قسم کی گالی گلوچ کی ہے، دیکھیں خواتین سب ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اور چیف منسٹر بھی جو ہے وہ ہماری لیڈر بھی ہے اور ہمارے لیے وہ انتہائی احترام کی جگہ پہ ہے. تو اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کے جو نعرے ہیں وہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. یہ بھی ہوں تو ان کو بھی جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ گراں گزریں. تو اگر وہ ان فیوچر اپنے اس رویے پہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ شرمندگی کا اظہار کریں یا اس کے اوپر جو ہے وہ رجوع کریں، تو میرا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ غور کریں گے. لیکن آپ کو ان لوگوں کو جو اب یہ باتیں کر رہے ہیں بڑی بڑھ کے، ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں پہ یہ کچھ بھی ہوتا رہا ہے کہ اسمبلی میں تقریر کرنے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا رہا ہے، اور یعنی لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے جاتے رہے ہیں. یہ واقعات بھی ہوتے رہے ہیں. تو یہ تو ایک قانون کے مطابق کارروائی ہے، اس کا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایز سچ کوئی اس کا کوئی جو ہے وہ معاملہ ہونے والا ہے. وہ سب الیکشن کمیشن میں جب یہ چیزیں دونوں طرف سے آئیں تو الیکشن کمیشن میں بھی بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے وہ اپنے رویوں کو درست کرنے سے متعلق کوئی بات ہو. پیپلز پارٹی کی حکومت میں شمولیت کی بھی بات ہو رہی تھی، تو کوئی منہ چل رہی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں. حکومت کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، حکومت کی طرف سے یہ کوششیں کیبنٹ کو ایکسٹینڈ کرنے سے پہلے ہوتی رہی ہیں، اور اس کے متعلق پیپلز پارٹی نے ایک اصولی موقف جو ہے وہ اپنایا کہ جی ہم نے جو پہلے دن جو موقف اپنایا تھا ہم اسی کے اوپر قائم ہیں. ہم ہر طرح سے تعاون کریں گے، تعاون کر رہے ہیں. اور جو ہم نے اس وقت پوزیشن لی تھی کہ ہم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل آفس جو ہے وہ رکھیں گے، تو وہی فیصلہ جو ہے وہ ہمارا ان کی نظر میں کہ ہمارا فیصلہ درست ہے. تو اس کے بعد پھر جب یہ کیبنٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا تو یہ چیپٹر پھر کلوز ہو گیا. اب اس کے اوپر اس قسم کی جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ آراء کا اظہار ہونا چاہیے. دوبارہ کوئی منہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوگی پیپلز پارٹی کو شامل کرنے پر؟ کوئی موو نہیں ہے، اور ان کی طرف سے بھی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا. وہ اپنے رول، اپنی پوزیشن کے اوپر مطمئن ہے، اور انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے اب تک تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے. خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ ایک وفد کی سربراہی کرتے ہوئے جو پاکستانی موقف انڈیا اور پاکستان سے متعلق تھا، اس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے جو ایفرٹس کیے ہیں، وہ باہر گئے ہیں، مختلف ممالک میں انہوں نے وزٹ کیا ہے. اور خاص طور اور جو بجٹ میں بڑی یہ ہوا بازی تھی کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بجٹ میں انہوں نے جس طرح کا کوآپریٹ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ایسی جو ہے نا وہ صورت. انڈیا کا آپ نے ذکر کیا، تو انڈیا کے ساتھ دوبارہ جنگ کی خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، کوئی خطرہ نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہے، اور پاکستان کے پاس مزائل کیپیبلٹی ہے. اس کے مزائل جو ہے وہ کنونشنل اور نیوکلیر جو ہے وہ ہتھیار لے جا سکتے ہیں. یہ کسی کو شک نہیں ہے، اور یہ شک ہونی بھی نہیں چاہیے. تو یہ پاور، نیوکلیر پاور انڈیا بھی ہے. تو دو نیوکلیر پاورز کے درمیان جو ہے وہ لڑائی
جو ہے وہ ایک تو پھر ہار جیت پہ نہیں جاتی، پھر جو ہے وہ تباہی پہ جاتی ہے، اور پھر تباہی کسی ایک کی نہیں ہوتی، پھر دونوں کی ہوتی ہے. تو اس لیے بلکہ پوری دنیا کا جو ہے وہ پوری دنیا کو ڈیمیج کرنے کے مترادف ہوتا ہے. تو اس لیے دنیا کو بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور ہمیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور انڈیا کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انڈیا کی لیڈرشپ یہ جانتی ہے. یہ انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ ہم ذرا کو ٹور شور بنا کے تو اپنی جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے نا اس کو ذرا تھوڑا بہت سیدھا کر لیں، تو وہ پھر سیدھا نہیں ہو سکی، اور اس کا جواب جو ہے وہ انہیں منہ توڑ جو ہے وہ ملا ہے، اور اس سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سرخرو کیا ہے. تو اب وہ جرت نہیں کریں گے. اس وقت ان کو علم نہیں تھا کہ پاکستان ایٹمی پاور بھی ہے، اور لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ کنونشنل جو اپنا لڑائی ہے ہم اس تک محدود رہیں گے، اور اس میں ہم پاکستان سے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بہت تکڑے ہیں، جبکہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اس میں بھی پورے ہیں اور ہم اس کا جواب ان کو منہ توڑ دے سکتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کو یہ آگاہ کر دیا تھا، لیکن انہیں یقین نہیں تھا. اب جواب آ گیا ہے تو اس لیے اب وہ دوبارہ جرت نہیں کریں گے. یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے نا، یہ یعنی ڈومیسٹک پولیٹیکل جو کنزمپشن ہے نا اس کے لیے ہو رہی ہے، اور وہ مودی صاحب اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں. لیکن اب وہ ایسی جرت دوبارہ نہیں کریں گے، کیونکہ دوبارہ بھی تو پھر جواب جب اسی طرح کا ملے گا تو اس سے اور زیادہ ہزیمت ہوگی ان کی. مذاکرات کا کوئی امکان ہے انڈیا کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ انڈیا اس پہ نہیں آئے گا فی الوقت، کہ وہ جو ہے وہ یعنی ڈائلاگ آن ریکارڈ کرے پاکستان کے ساتھ. لیکن آف دی ریکارڈ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اب بھی ہو رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے نیئر فیوچر میں شروع ہو جائیں. وہ ہوں گے، اور تمام ایشوز کے اوپر ہوں گے. وہ کسی اور دوسرے ملک کی مداخلت یا اس کی فیسیلیٹیشن سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آن ریکارڈ، کیونکہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہے جو میرا نہیں خیال کہ مودی اس وقت پے کرنے کی پوزیشن میں ہے. ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور کے لیے مشیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب. رانا صاحب، یہ ہماری ہر حکومت مختلف مافیاز کی ارغمال کیوں بن جاتی ہے؟ مثلاً ابھی چینی مافیا ہے، گندم مافیا ہے، ٹیکسٹائل مافیا ہے، باقی مافیا ہے. ہم نے دیکھا بجٹ پہ کہ غریب آدمی کو کچھ بھی نہیں ملا، غریب آدمی کی مشکلات اور بڑھا دی گئی، لیکن ان مافیاز نے اپنی اپنی باتیں منوا لی. نہیں، اس میں ایسا نہیں ہوا. یہ پروپیگنڈا زیادہ ہے. آئی ایم ایف کی موجودگی میں جتنا ریلیف دیا جا سکتا تھا وہ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے. اس مرتبہ بھی آپ یقین کریں کہ بہت سارے جو ہے وہ ریلیفز جو ہے وہ گورنمنٹ نے بھرپور کوشش کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ وہ اگر ہمارے ساتھ آن بورڈ ہو جائیں تو وہ عام آدمی کی بہتری کے لیے دیے جائیں. ہم کچھ میں کامیاب ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل کسی چیز میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ تنخواہ دار طبقے کو ایک بڑا سائزیبل جو ہے وہ ریلیف دیا ہے. تنخواہیں بڑھائی بھی ہیں اور ٹیکس بھی جو ہے وہ کم کیا ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو لیکن وہ جو پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کی اپنی خواہش تھی وہ بھی اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ یہ حالات جو ہیں وہ اسی طرح سے جو ہے وہ چلیں آگے اور اکانومی ہماری بہتر ہو، تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کو وہ ریلیف جو لوگوں کی خواہش ہے اس کے مطابق انشاءاللہ. لیکن اس میں تو آئی ایم ایف کا کوئی رول نہیں تھا نا کہ پہلے چینی سستے داموں باہر برآمد کی گئی اور اب مہنگے داموں اس کو درآمد کیا جا رہا ہے.
ایک حکومت اپنے اخراجات کا نہیں، لیکن یہ عام آدمی کی ضرورت کا صحیح اندازہ نہیں لگا سن سکتے. لینا، عام آدمی کے لیے کیا جا رہا ہے. یعنی چینی کی قیمت کو کم رکھنے کے لیے اگر چینی درآمد کی جا رہی ہے تو وہ چینی مافیا کے تو خلاف درآمد کی جا رہی ہے. چینی مافیا تو قطعاً نہیں چاہتا. نہیں تو چینی مافیا کے کہنے پہ برآمد کیوں کیا گیا؟ دیکھیں سٹاک موجود تھا، یعنی سرپلس سٹاک موجود تھا، اور اس کا برآمد کرنا اور زر مبادلہ کمانا یہ وقت کی ضرورت تھی، اور یہ بالکل ایک صحیح فیصلہ تھا. لیکن چینی مافیا نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ جی آپ زر مبادلہ کمائیں، سٹاک دیکھیں یہ موجود ہے، ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے اور چینی کی قیمت نہیں بڑھائیں گے. لیکن بعد میں یہ وہ قیمت بڑھی. اب مل اونرز کہتے ہیں جی ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں اس سے، یہ تو جو اسٹاکسٹ ہیں یہ ان کا سارا کیا در ہے، ان کو پکڑو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جو ہے وہ ملز والے کر رہے ہیں. حالانکہ وہ جو یعنی مڈل مین ہے نا، یہ چکر ہے سارا اس کا. تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کیا، لیکن اس کے باوجود جب یہ بات بن نہیں پا رہی تھی اور یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ عام آدمی کے لیے مشکل ہوگی، چینی کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو پھر پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو ہے نا ان کے منافع کے لیے جو ہے نا وہ ہم اس کے اوپر خاموش نہیں رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ پھر چینی درآمد کی جائے. آپ سیاسی امور کے مشیر ہیں تو وزیر اعظم چودھری نثار علی خان سے ملے ہیں، تو کیا چودھری نثار علی خان کو پارٹی میں واپسی کی دعوت انہوں نے دی ہے؟ انہوں نے دیکھیں ان کا جو ہے وہ چودھری نثار علی خان صاحب سے پچھلے 40 سال کا تعلق ہے، اور بہت قربت کا جو ہے وہ تعلق رہا ہے. اور میاں صاحبان میں جو ہے وہ ایک تعلق کو نبھانا، اس کی قدر کرنا، رواداری جو ہے یہ ان میں بدرجہ اتم ہے. وہ ان چیزوں کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں. اور چودھری نثار علی خان صاحب میں بھی وہ ٹھیک ہے وہ اپنے مجاز کے آدمی ہیں، لیکن ان میں بھی یہ خوبی ہے کہ ان کی جب سے ناراضگی ہوئی ہے کبھی انہوں نے میاں صاحبان کے متعلق بات نہیں کی، اور میاں صاحبان نے بھی چودھری صاحب کے متعلق جب بھی کبھی ذکر ہوا ہے تو اچھے لفظوں میں کیا ہے. تو ان کی کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میاں صاحب جو ہے وہ ان کی عیادت کے لیے جو ہے وہ گئے تھے، اور ہمیں جو ہمارے پاس جو بات ہے یا ہمارے ساتھ جو بات کی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ میں عیادت کے لیے گیا تھا. پارٹی میں دوبارہ واپسی کی بات نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی اب ان میں وہاں پہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں میں ان کا پریوی تو نہیں ہوں، لیکن اگر ایسی بات ہوتی تو وہ ہمارے ساتھ ضرور ڈسکس کرتے. پارٹی میں یہ خواہش ہے کہ شاید خاقان عباسی اور سردار مہتاب اور مفتاح اسماعیل وغیرہ کو واپس لایا جائے؟ یہ کیوں نہیں خواہش ہونی چاہیے، بالکل ہماری خواہش ہے. یہ ہمارے بڑے معزز بڑے محترم ساتھی رہے ہیں، اب بھی ہمارے لیے باعث احترام ہیں. یہ چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ یعنی میرا اختلاف آپ سے ہو اور میں جو ہے وہ غصہ جو ہے وہ پارٹی میں نکال دوں، تو اس قسم کی جو ہے وہ چیزوں سے پرے ہوئے ہیں. براہ راست میاں صاحبان سے تو ان تمام صاحبان کا اب بھی کوئی ناراضگی کا معاملہ نہیں ہے. تو اگر یہ لوگ جو ہیں وہ پارٹی میں واپس آ جائیں تو پارٹی کے لیے باعث عزت بھی ہوگا اور باعث تقویت بھی ہوگا. تو کوئی کوشش ہو رہی ہے ان کو واپس لانے کی؟ دیکھیں یعنی کسی موقع محل پہ اوپر یا فنکشنز میں ان میں سے سبھی لوگ ملتے رہتے ہیں، تو وہ ایک ہلکے پھلکے انداز میں، کیونکہ کوئی سختی تو نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی کوئی اس میں کوئی کھینچا تانی کی جا سکتی ہے، نہ ہی کوئی پریشر دیا جا سکتا ہے، تو یہ بات ہوتی رہتی ہے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو بالکل ان کو پورے وہی عزت اور احترام ملے گا جو ان کے لیے پہلے تھا. رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.